पैदा फरमाया और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। दुरूद व सलाम नाजिल हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और सहाबा इकराम पर। हम्द व सलात के बाद मैं अपने आप को और आप तमाम को तकवा की वसीयत करता हूँ। इरशाद बारी ताला है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। हम्द व सलात के बाद कुरान करीम में ऐसे किस्से मज़कूर हैं जिनमें इबरतें, पंदो नसाइह और बहुत से असबाक मिलते हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अव्वलीन मखलूक आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीबी हवा का किस्सा हमारे लिए बयान फरमाया है, जिसमें शैतान के साथ मुकाबले और कशमकश का बयान है। ये कशमकश बढ़ती चली गई और अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया है कि जब तक बनी नौए इंसान का वजूद रहेगा और उनका दुश्मन इब्लीस बाकी रहेगा, ये कशमकश भी जारी रहेगी, यहाँ तक कि ज़मीन और उस पर मौजूद तमाम चीज़ों का वारिस सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन बन जाए, यानी क़यामत कायम हो जाए। ये किस्सा चूँकि अजीम मकासद और बलीग नसाइह पर मुश्तमिल है, इसीलिए कुरान करीम की मुतअद्दिद जगहों में उसका तज़किरा हुआ है। इरशाद बारी ताला है, और ऐ आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, फिर जहां से चाहो खाओ और उस दरख्त के पास ना जाओ वरना जालिमों में से हो जाओगे। फिर उन्हें शैतान ने बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थीं उनके सामने खोल दे, और कहा तुम्हें तुम्हारे रब ने उस दरख्त से नहीं रोका मगर इसलिए कि कहीं तुम फरिश्ते बन जाओ या हमेशा रहने वाले हो जाओ। और उनके रूबरू कसम खाई कि अलबत्ता मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। फिर उन्हें धोखे से मायल कर लिया। फिर जब उन दोनों ने दरख्त को चखा तो उन पर उनकी शर्मगाहें खुल गईं और अपने ऊपर बहश्त के पत्ते जोड़ने लगे, और उन्हें उनके रब ने पुकारा, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था और तुम्हें नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? उन दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तू हमें ना बख्शेगा और हम पर रहम ना करेगा तो हम जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को जन्नत में सुकूनत इख्तियार करने का हुक्म दिया, और ये शरफ उनको उनकी इज्जत और बुलंद मकाम व मंजिलत की वजह से नसीब हुआ था, क्योंकि जो भी अवामिर इलाही को बजा लाता है वो अल्लाह के नज़दीक बाइज्जत हो जाता है, उसका दिल सकीनत से भर जाता है, उसका नफ्स मुतमईन हो जाता है और उसकी ज़िंदगी और हालात खुशगवार हो जाते हैं। और जो शख्स अल्लाह से दूरी इख्तियार करता है और उससे एराज करता है वो नहायत तंगी की ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह ताला ने आदम और हवा से फरमाया कि तुम दोनों फिर जहाँ से चाहो खाओ। हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मखलूक के लिए तमाम पाकीज़ा चीज़ों को मुबाह किया है और खाने पीने की चीज़ों में बड़ी वसअत दी है। इसीलिए हलाल चीज़ों का दायरा वसी और हराम चीज़ों का दायरा तंग है। इसके बावजूद इंसान पर नफ्स से अम्मारा गालिब आ जाता है और वो मना करदा अशिया की तरफ झांकने लगता है, जायज़ व मुबाह की हदों को तजावुज़ कर जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम और हवा से फरमाया कि उस दरख्त के पास न जाओ, उसके करीब जाने से भी मना फरमा दिया, ताकि कहीं ये करीब जाना उस दरख्त से खाने का सबब न बन जाए जो कि मना करने का असल मकसूद था। फिर शैतान बराबर आदम अलैहिस्सलाम को फरेब में डालता रहा और झूठी कस्में खाता रहा, यहाँ तक कि आदम और हवा दोनों शजरा ममनुआ से चख बैठे। यहीं से इस्लाम ने एहतियाती तर्ज अमल इख्तियार करने का हुक्म दिया है और हराम के करीब भी फटकने से डराया है, ताकि नफ्स को बुराई से बचाया जा सके, अखलाक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, मुआशरे को फसाद व बिगाड़ से महफूज किया जा सके और उससे अल्लाह के हुदूद की पासदारी करने का आदी बनाया जा सके। और जो भी शिरक में वाक़ होता है उसकी वजह यही होती है कि वो शिरक तक ले जाने वाले असबाब से करीब हो जाता है जिनसे उन्हें रोका गया है। इसी तरह जो बिदात का शिकार होता है उसका सबब भी अहले बिदात की हमनशीरी,
ان کی کتابوں کے مطالعے اور ان پر اعتماد و بھروسے میں تساہل برتنا ہوتا ہے، اور جو شخص صغیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور ان پر اصرار کرتا ہے وہ پھر کبیرہ گناہوں کا بھی شوقین بن جاتا ہے۔ اسی طرح جدید ٹیکنالوجی مقصد تک پہنچنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، چاہے وہ مقصد اچھا ہو یا خراب، لہٰذا جو ان مسائل کے پیچھے پڑے رہتا ہے، ان کے لیے خلوت اختیار کرتا ہے، ان کا غلط استعمال کرتا ہے، تو عموماً اس کی نماز، اخلاق اور اوقات برباد ہو جاتے ہیں، اور اطاعت الہی معصیت میں اور اللہ عز و جل سے انس و محبت وحشت میں بدل جاتی ہے۔ یہ محرمات، ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے منع کردہ امور سے قریب ہونے سے ہی انسان اپنے نفس پر ظلم کا مرتکب ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بسا اوقات انسان ایسے شبہات میں پڑھ کر اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے جو اسے کھانے پینے، پہننے، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق میں حرام کاموں کے ارتکاب تک لے جاتے ہیں، نیز مال و دولت اور معاملات وغیرہ میں سود، دھوکہ اور خیانت وغیرہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ضمن میں فرمایا کہ پھر انہیں شیطان نے بہکایا۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا اور بار بار پلٹ کر آنے والا شیطان ابن آدم کے لیے ہر جگہ گھات لگائے بیٹھا ہے، اور وہ انسان سے عداوت والی اپنی فطرت سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ باطل کو مزین کرتا ہے، گناہ کو ہلکا بنا کر پیش کرتا ہے، مرد و خواتین کے درمیان حرام تعلقات کے فروغ کو خوبصورت باور کراتا ہے۔ جو چیز اللہ کے ہاں عظمت والی ہے اسے مخلوق کے ہاں معمولی و حقیر بناتا ہے، ثابت شدہ اور عقدی مسائل میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، انسانی کمزوریوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور ہر کسی کو اس کے حساب سے گمراہ کرنے کے لیے اسباب و وسائل اختیار کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں برتتا۔ اس سے اس کا مقصد و ہدف وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ چنانچہ معصیت و نافرمانی اس پردے کو تار تار کر دیتی ہے، اس پردے کو تار تار کر دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور جب پردہ ختم ہو جاتا ہے تو شرمگاہ عیاں ہو جاتی ہے، اور یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جو بعد کے مراحل کو آسان بنا دیتا ہے۔ جیسے اس کے بعد پہلے تو حرام چیز کی طرف دیکھتا ہے، اس کے بعد برائی کو انجام دیتا ہے، اور پھر اخلاقی انارکی بالکل عام ہو جاتی ہے۔ شیطان اپنے اس مقصد میں اسی وقت کامیاب ہو چکا تھا جب اس نے شیطان اپنے اس مقصد میں اسی وقت کامیاب ہو چکا جب اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیج بو دیا ہے کہ عریانیت و بے پردگی اختیار کرنا، بالخصوص عورتوں کا، یہی تہذیب و تمدن اور عروج و ترقی ہے، اور اس کے برخلاف باپردہ رہنا تنزلی اور رجعت پسندی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ یہی نافرمانی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بلندی کے بعد پستی میں، عزت کے بعد ذلت میں، اور انس و محبت کے بعد وحشت کی کھائی میں گر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ کو اس میں موجود حکیمانہ نصیحت اور آیات سے نفع پہنچائے۔ میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں، آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، میں اسی پاک ذات کی تعریف کرتا ہوں اور اسی کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
اور درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کا اور آپ تمام کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس قصے کے ضمن میں فرمایا کہ اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا کر چکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟ یہ آدم اور حوا اور ان دونوں کی اولاد کے لیے ایک الٹیمیٹم ہے کہ جو کسی حرام کام میں گرفتار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی عذر چھوڑا ہی نہیں۔ اس نے سب کچھ بیان فرما دیا ہے، سب کچھ واضح کر دیا ہے، اس نے ہمیں ڈرایا بھی ہے۔ اب اس کے یہاں کوئی عذر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے مجرموں کی راہیں، شیطان کے راستے اور فساد برپا کرنے والوں کے احوال بھی کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں تاکہ ہم وسوسے اور دھوکہ و فریب کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان وسوسے کا شکار ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ آدم و حوا کے ارتکاب معصیت کے قصے سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم توبہ کی طرف جلدی کریں، غلطی کا اعتراف کریں اور خالق دو جہاں کے سامنے ندامت اور عاجزی و انکساری کا اظہار کریں۔ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور جو آدمی دین پر ثابت قدم ہوتا ہے وہ معمولی غلطی پر بھی بکثرت ندامت کے آنسو بہاتا ہے۔ یہ کتنے عمدہ کلمات ہیں جو آدم نے اپنے رب سے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ وہ توبہ کیسے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس بہک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، اس کی توبہ قبول کی، پھر اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ اللہ کے بندو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام خوب بھیجا کرو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ بے شک تو تعریف کیا ہوا اور بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ تو تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا، بالخصوص خلفائے راشدین سے۔ اے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے۔ اسے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلدی آنے والی ہے یا دیر سے۔ اے ہمارے رب، تو ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ اے اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری ناگہانی گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما اور ان کے ولی عہد کو بھی ہر خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تو ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں یا رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں ہر قسم کی بھلائی سے نواز۔